الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आज का जो दर्स का मौजू है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा है उसमें हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह सैयदा खादीजा के साथ जो हुआ है उसका बयान किया जा चुका है और उस इशू पे दो लेक्चर इससे पीछे के दिए जा चुके हैं। उसमें एक रफ स्टोरी प्लॉट भी आपके सामने बयान किया गया और फिर सैयदा खदीजा की जो फजीलतें हैं वो भी आपके सामने, जो फ़ज़ाइल हैं उनके, वो आपके सामने आए थे और किस वजह से सैयदा खदीजा को वो मुकाम हासिल हुआ वो भी आपके सामने आया था। ठीक है। और इस्लाम बहैसियत पर्सन जो मुख्तलिफ रोल्स होते हैं इंसान के, एज अ फैमिली पर्सन, एज अ सोसाइटी के कंट्रीब्यूटर के तौर पे, और जो मुख्तलिफ रोल्स हैं डिफरेंट रिलेशंस में इंसान के, उसकी अहमियत क्या है और उस रोल को अच्छे तरीके से अदा करने के नतीजे में अल्लाह ताला की निगाह में एक इंसान की जो वक़ात है, एक इंसान की जो हैसियत है वो कैसे बढ़ जाती है, उसका दर्जा कैसे बढ़ जाता है, वो भी आपके सामने रखी गई थी बात। तो आज हम जिस इशू की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नेचुरल कंक्लूजन है कि मतलब नेचुरल ऑर्डर होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का आज हम तज़किरा करेंगे। एक रफ आउटलाइन आपके सामने रख दूं कि आज का जो दर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का जिक्र होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से जस्ट पहले जो अरब के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम थे, या यूं कह लीजिए कि तौहीद पे कायम थे, जो बुत परस्ती, शिर्क, कुफ्र और जो दूसरी किस्म की बुराइयां अरब के अंदर राइज थीं उनसे बिल्कुल बचे हुए थे। ऐसे लोगों को हनीफ कहा जाता था। सिंगुलरली कहा जाए तो हनीफ, और प्लूरल इस पूरे कलेक्शन, दीज काइंड ऑफ पीपल वे नोन एज हुनफा। ठीक है, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन्हीं हुनफा में से एक हुनफा थे आपको वर्का इब्न नौफल, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही का सिलसिला शुरू होगा और उस वही के सिलसिले के बाद बीबी खदीजा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाएंगे वर्का इब्न नौफल के पास, तो भी हम उनका तज़किरा पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हुनफा के ताल्लुक से होगा कि वो लोग जो इस्लाम के आने से पहले भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी शिर्क और कुफ्र की बुराइयों से बचे हुए थे और अरब के अंदर जो दूसरी बड़ी बड़ी बुराइयां थी उनसे भी बचे हुए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे कायम थे, बहुत कम तादाद थी उनकी। ऐसे लोगों को हुनफा कहा जाता है। तो उनके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहली वही उतरी है और आपको जो नबूवत के ताज से सरफराज किया गया है, तो उसका जिक्र जो है हम इंशाल्लाह वहाँ पढ़ेंगे। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का जिक्र आज के पूरे इसमें होना है। और उन औलादों में जो थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत से लोगों के जहन में, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और जो यानी एक चीज़ समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के ताल्लुक से हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम पाई जाती है। हर कोई इस एक्सट्रीम पे नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग इस मामले में बड़ी एक्सट्रीम राय रखते हैं। एक एक जो तसव्वुर हमारे यहाँ पाया जाता है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह समझा जाए, है ना, आपकी तरह मासूम अनिल खता समझा जाए, आपकी तरह जो है मुबर्रा और मुनज़्ज़ा समझा जाए। ठीक है। दूसरा तबका ये है जो फिर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो की औलादों का जो एक स्पेशल स्टेटस है उसको भी तस्लीम नहीं करता। यानी एक तरफ उन औलादों की मोहब्बत में हद से तजावुज़ कर जाना और फिर मोहब्बत में गुलू कर जाना और उन औलादों के बारे में गलत अकायद गढ़ लेना, ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम ये है कि उन औलाद की जो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली अहले बैत की जो नेचुरल फजीलत है जो किताब सुन्नत से साबित है, उसको भी दरकिनार करना, उसको भी इग्नोर करना। तो ये दो एक्सट्रीम
یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں رائج ہے، دونوں میں سے کسی پہ بھی ہمیں نہیں چلنا، ہمیں جو ہے وہ ثابت شدہ چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، جو فضائل ہیں ان کو قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میجرلی 7 اولاد ہیں، جس میں سے 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. اور سروائیونگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 6 اولادیں آپ کی جو ہیں، 6 اولاد جو ہیں آپ کی، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ایک جو سیدہ فاطمہ ہیں وہ صرف زندہ بچی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بھی بہت آزمایا ہے. تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے ہارڈ ہوتا ہے، اور ان کے اندر بھی وہ تمام فطری جذبے ہوتے ہیں جو خلقت کے اعتبار سے اللہ کے دوسرے بندوں میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ اس کے باوجود ان کو ان معاملات کے اندر آزمایا جاتا ہے، ان کے عزم، ان کے صبر کو، ان کی استقامت کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر دنیا کے سامنے بحیثیت رول ماڈل ان کو رکھا جاتا ہے کہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود، ان تمام غم کے باوجود، ان تمام آزمائشوں کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اس کا سب سے بہترین اگزامپل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 بچے ہوئے آپ کے، اس میں سے 6 کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے، اور سب یعنی بہت سی اور یعنی جو بیٹے ہیں دونوں، وہ تو بہت ہی کم عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے، بلکہ تینوں ہی بیٹے جو ہیں بہت کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر گئے تھے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ایک کے بعد ایک آئیں گے آپ کے سامنے. جی. تو سب سے پہلی اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے وہ ان کا نام ہے قاسم. یہ قاسم کون ہے اور کب ہوئی پیدائش ان کی؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 3 سال بعد. یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 28 سال تھی، آپ کا نکاح جب ہوا جب آپ 25 سال کے تھے. جب آپ کی عمر 28 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی اولاد دی جن کا نام قاسم تھا. اور عرب کے اندر نام کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کنیت، ہے نا؟ کنیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ ابو لگا کے پکارا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے پہلی اولاد جو ہیں وہ قاسم تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم ہوئی، ٹھیک ہے؟ جس طرح حضرت علی کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، تو حضرت علی کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو الحسن. تو یہ سسٹم تھا عرب کے اندر. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہوا اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہوئی. اور یہ کنیت والا سسٹم جو ہے ہمارے یہاں جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، چاہے وہ عرب ہوں چاہے غیر عرب ہوں، انہوں نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا. اور ان کے یہاں بھی جیسے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کو بھی ابو عبداللہ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ رواج چلا ہے. حالانکہ امام احمد کے سب سے بڑے بیٹے کا نام صالح تھا، لیکن وہ ان کا انتقال جلد ہی ہو گیا تھا. تو عبداللہ جو ان کے بیٹے تھے وہ سروائیونگ بیٹے تھے، زیادہ دن تک زندہ رہے تھے اور وہ فیمس زیادہ تھے، اس لیے امام احمد کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا. ان کی پیدائش تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 برس کی عمر تھی. اور یہ خود جب 7 برس کے ہی تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بارے میں جو تاریخی روایات ہیں یا جو احادیث ہیں ان میں بہت کم تذکرہ ملتا ہے، اور بہت ریلیونٹ بھی نہیں ہے کہ ہم اس سیرت کے اسٹڈی میں ان کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کریں. چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ہی کم ہے. 7 سال کے بچے کے بارے میں کتنی چیزیں جو ہے تاریخی کتابوں میں نوٹڈ ہوں گی؟ بہت کم. تو قاسم کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. کچھ احادیث مجھے بخاری میں ملی تھیں لیکن پھر میں نے اس کو نوٹ کرنا زیادہ ضروری نہیں سمجھا کیونکہ ہمارے سیرت کی اسٹڈی میں وہ اتنی ریلیونٹ نہیں تھی. تو یہ انتقال ان کا ہو گیا جب ان کی عمر 7 سال تھی. ان کی پیدائش تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 28 سال کے تھے، یعنی نبوت سے آپ کو نبوت ملنے کے 12 سال پہلے، آپ کے نکاح کے 3 سال بعد. اور پھر ان کا انتقال ہو گیا 7 برس کی عمر میں جب آپ کی عمر 35 سال تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی پہلے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام بیان کر دوں، پھر ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی جائیں گی. دوسری اولاد جو آپ کی ہوئی ان کا نام تھا زینب. یہ تب پیدا ہوئی، یہ قاسم کے اگلے سال پیدا ہوئی، جس سال قاسم پیدا ہوئے تھے اس کے اگلے سال پیدا ہوئی تھی. تیسری بچی جو آپ کے یہاں پیدا ہوئی، تیسری بیٹی یوں کہہ لیجئے کہ بیٹی کے اعتبار سے دوسری تھیں اور یعنی اولاد کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ تھیں، یہ تھیں رقیہ. یہ
پھر زینب کے 2 سال بعد پیدا ہوئیں، یہ بھی بی بی خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتوں اولاد میں سے 6 اولاد جو ہیں وہ سب کی سب سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ آٹھویں جو ہیں ابراہیم، جو سب سے نیچے جن کا ذکر آپ کو مل رہا ہے، یہ تب پیدا ہوئے ہیں، یہ ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا سیرت میں ریلیونٹ مقام پہ۔ اور یہ تب پیدا ہوئے ہیں جب آپ کی عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 ایئرس تھی، ٹھیک ہے، اور سیدہ خدیجہ تب تک انتقال فرما چکی تھی۔ تو سوائے ابراہیم کے باقی 6 اولاد جو آپ کی ہیں سب کی سب سیدہ خدیجہ سے ہی ہوئی ہیں۔ تیسری بیٹی آپ کی رقیہ تھی، چوتھی ام کلثوم، ام کلثوم رقیہ سے 2 سال چھوٹی تھیں، یہ 2 سال بعد پیدا ہوئیں، ان کے بارے میں بھی آگے ذکر آئے گا، تو میں تھوڑا آپ کو تفصیلی بیان ان کا کروں گا۔ پانچویں اولاد جو آپ کی تھیں وہ فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا کو سب کوئی جانتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو نام ذہن میں آتا ہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے نا، آپ کی جو اولادیں یعنی دنیا کے اندر پھیلی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کے تھرو پھیلی ہیں، کیونکہ باقی جتنی آپ کی یعنی بیٹے تو تینوں بچپن میں ہی فوت کر گئے، تو ان سے تو نسل چلی ہی نہیں۔ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، زینب، ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ۔ اس میں سے زینب، رقیہ اور ام کلثوم، ام کلثوم جو تھیں لا ولد تھیں، کوئی اولاد ان کی نہیں ہوئی، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ رقیہ جو تھیں، رقیہ کو 2 بچے ہوئے تھے لیکن سروائیو نہیں، رقیہ کو ایک ہی بیٹے ہوئے تھے لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا۔ اور زینب جو تھی، ان کی 2 اولادیں ہوئی تھی لیکن دونوں کی دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دونوں کا انتقال ہو گیا، 2 بیٹوں کا، اور زینب کا خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، نکاح ہوا ان کا، ان کی اولادیں ہوئیں، 4 میں سے 3 کو، 3 میں سے 2 کی اولادیں اور خود وہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں، بچیں سیدہ فاطمہ۔ تو سیدہ فاطمہ اکیلی بیٹی ہیں آپ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ بھی رہیں، جن کی اولاد کے ذریعے آپ کی نسل بھی چلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 2 مشہور بیٹے ہیں، کون کون؟ ایک حسن، دوسرے حسین، تیسرے بیٹے اور ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، ان کا نام محسن تھا، اور ان کی بھی اولاد آگے چلی ہے، ان کی بھی جنریشن چلی ہے۔ تو ابھی فی الحال وہ یہاں پہ ریلیونٹ نہیں ہے، بس میں آپ کے سامنے نے ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کر دیا کہ آپ کی جو جنریشن چلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ سے چلی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک میں سمجھتا ہوں جو باتیں بھی بتائی گئی ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ آگے میں آپ کو ڈیٹیل تذکرہ جو ہے تھوڑا تھوڑا حضرت زینب کے بارے میں بتاؤں گا، بی بی رقیہ کے بارے میں بتاؤں گا، ام کلثوم کے بارے میں بتاؤں گا، سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتاؤں گا، اور عبداللہ ابراہیم کے بارے میں تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو آج کا پورا لیکچر اسی بات کے ارد گرد گھومے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو قاسم کا زیادہ ذکر ہمارے پاس ہے نہیں اویلیبل، اور ریلیونٹ بھی نہیں تھا۔ زینب کا ذکر جو ہے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ تو زینب کی پیدائش کب ہوئی؟ قاسم کے 1 سال بعد، حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی۔ زینب جب اپنی نکاح کی عمر میں پہنچی تو اللہ کے رسول نے بنو عبد الشمس، عبد الشمس ایک قبیلہ تھا، قریش کا ہی قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص ابو العاص، ابو العاص جو ہیں ایک شریف انسان تھے، حالانکہ انہوں نے اسلام شروع میں قبول نہیں کیا، بعد میں کافی بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن طبیعت کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے شریف تھے۔ اور جب زینب کا نکاح ہوا ہے ابو العاص سے تو یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابھی شروع ہی ہوئی تھی، اور آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تب تک۔ اور ابو العاص سے جب زینب کا نکاح ہوا ہے تو اسلام اپنی شریعت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے مکمل تو کیا، شروع ہی ہوا تھا، بس بالکل شروعاتی جو ہے توحید کے مسائل اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ آیات اتری تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کے تبلیغ ابھی شروع نہیں کی تھی۔ تو یہ وہ وقت تھا جب شریعت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز منع ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ افضل ہے، یہ مباح ہے، یہ ڈیٹیلز ابھی نہیں اتری تھی۔ تو زینب کا نکاح جو ہے ابو العاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ابو العاص عبد الشمس قبیلے کے، قریش کے قبیلے جو ایک کلین ہے عبد الشمس، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں کی یعنی ان دونوں کے نکاح سے 2 بچے پیدا ہوئے، علی اور امیمہ، امیمہ اور علی۔ لیکن یہ دونوں کے دونوں جو ہیں
بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تب تک زینب جو ہیں وہ شادی شدہ ہو چکی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے شوہر جو تھے ابو العاص، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب پرابلم آ گئی سامنے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہونے لگی، تبلیغ عام ہونے لگی، تو قریش کی طرف سے مخالفت بھی بڑھنے لگی۔ ان سب چیزوں کا تذکرہ اپنے وقت پہ آئے گا جب ہم نبوت کے آگے کا ذکر پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کے سامنے ایک ذہن میں یہ بات یا تھوڑی بہت انفارمیشن آپ میں سے تقریباً تمام لوگوں کو ہوگی کہ قریش قبیلے نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو جب ابو العاص کو قریش والے پریشرائز کرنے لگے کہ اب تم زینب کو جو ہے طلاق دے دو تاکہ محمد کو جو ہے اچھا خاصا جھٹکا لگے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو العاص چونکہ طبیعت کے اعتبار سے بڑے شریف انسان تھے، اگرچہ انہوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک، لیکن یعنی جو ان کی طبیعت میں اس قسم کی یوں سمجھ لیجیے کہ نیچ پن نہیں تھا۔ آپ غور کریں گے سیرت پہ، آگے بھی مختلف مقامات پہ واقعات آئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن تھے وہ دو قسم کے تھے، ایک جو دشمنی میں انتہائی نیچ درجے پہ اتر آتے تھے اور انہوں نے ہر قسم کی چھوٹی بڑی ذلیل اور یوں سمجھ لیجیے گھناؤنی حرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو کبھی بھی ایمان کی توفیق نہیں دی، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی موت، ایسے لوگوں کی موت کفر پہ ہوئی، ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے ایندھن بنے۔ لیکن آپ کے دشمن میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تو رکھتے تھے، لیکن دشمنی بھی نوبل طریقے سے رکھتے تھے۔ انہوں نے دشمنی ایسی دشمنی نہیں رکھی کہ گھناؤنی حرکت پہ اتر آئیں، ایسی دشمنی نہیں رکھی کہ اس میں جو ہے وہ انتہائی جھوٹ اور تذلیل پہ اتر آئیں، بلکہ انہوں نے دشمنی بھی اسٹینڈرڈ طریقے سے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو، سب کو تو نہیں، بہت سے لوگوں کو بعد میں اسلام کی توفیق دے دی۔ ان میں بہت بڑا نام جو ہے وہ ابو سفیان کا آتا ہے، اگرچہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ لڑتا رہا، ایک بہت مدت تک جنگ لڑا، یعنی مقابلہ آرائی کی اور قریش کی طرف سے لیڈ کیا، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ اس طرح سے ذلالت اور ذلیل حرکتیں اور نیچ حرکتیں نہیں کرتا تھا جس طرح ابو جہل یا ابو لہب کیا کرتے تھے۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ بالآخر فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو اسلام کی توفیق دے دی۔ بہرحال یہ واقعہ اپنے مقام پہ آ جائے گا۔ ابو العاص کو قریش نے انکریج کیا کہ تم جو ہے محمد کی بیٹی زینب کو طلاق دے دو تاکہ محمد کو تکلیف، اس کی تکلیف میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، لیکن ابو العاص اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تو چلتا رہا۔ اس وقت تک ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مشرکین اور مؤمنین میں نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے اب ہم جانتے ہیں قرآن کی آیت موجود ہے ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ مؤمنین جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ مشرکین کے ساتھ نکاح کریں۔ وہ آگے وہ آیت آ جائے گی، لیکن اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ نکاح میں یہ دونوں تھیں، زینب اسلام قبول کر چکی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتی تھیں۔ ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن وہ روکتے بھی نہیں تھے، وہ یعنی اس طرح سے مخالفت پہ نہیں اترے تھے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا ہے، اب ہجرت کے موقع کے وقت میں زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے جو ہے ایک کریٹیکل چوائس یہ آ گئی کہ یا تو وہ اپنے والد کے ساتھ مدینہ چلی جائیں ہجرت کر کے اور اسلام اور مسلمانوں کے درمیان رہیں، اور یعنی جو یعنی ایمانی حق تھا اس کا حق ادا کریں، یا پھر اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ مکہ کے اندر رہیں، اور پھر جو ہے ابو العاص کے بارے میں چونکہ پر امید تھیں زینب کہ اگر میں ان کو کنونس کرتی رہوں گی وقت کے ساتھ تو یہ اسلام قبول کر لیں گے، تو یہ ایک کریٹیکل چوائس تھی کہ میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، یا پھر اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں رہ جاؤں، کیونکہ شوہر نے مجھے اسلام پہ پریکٹس کرنے کی تو اجازت دے رکھی ہے، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہ کے ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کروں گی کہ یہ اسلام قبول کر لیں اور ہجرت کر لیں۔ تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زینب نے رکھی اور اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں اگر تو میں جو ہے ابو العاص یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ہی مکہ میں اسٹے کر جاتی ہوں، اور مجھے امید ہے، پر امید ہوں میں کہ کبھی نہ کبھی یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی شارٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ساری ڈیٹیل یہاں پہ بتا پانا ممکن نہیں ہے، ریلیونٹ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔
تو بہرحال یہ ہجرت کا معاملہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سیٹل ہو گئے، اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا، پھر جنگ بدر کا موقع بھی آ گیا جب کفار مکہ اور مدینے کے جو انصار و مہاجرین کا لشکر تھا وہ آمنے سامنے ہوا، اور مومنین اور کفار کے درمیان جو ہے سب سے پہلی جو ہے فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ابو العاص اپنے قوم کی پریشر کے تحت، ایک پیئر پریشر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تحت جو ہے کفار مکہ کی طرف سے ہی جو ہے لڑنے آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ بہرحال جنگ جو ہے وہ یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے وہ کفار قریش کے اوپر، کفار مکہ کے ایک بڑے لشکر کے اوپر غالب آ گیا، اور 70 جو مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ سب کے سب جو ہے اس جنگ میں مارے گئے، اور 70 جو فائٹرز تھے وہ قیدی بھی بنا لیے گئے۔ تو اس کی ڈیٹیلز آپ نے مقام پہ آئے گی جب ہم بیٹل آف بدر پڑھیں گے۔ تو اس موقع پہ کیا ہوا کہ ابو العاص بھی جو ہیں وہ قید ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مسلمانوں نے ان کو بھی اریسٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپوزٹ فوج کا کوئی آدمی ہوگا، یا تو وہ جنگ میں مارا جائے گا یا پھر اسے قید کر لیا جائے گا، تیسرا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ریٹریٹ کر کے اٹیک کرے گا۔ تو کوئی بھی ذی عقل انسان جو ہے دوران جنگ یا تو اپنے اوپوننٹ کو یعنی کہ اس کا کام تمام کرے گا یا پھر اسے اریسٹ کر لے گا۔ تو بہرحال اریسٹ کر کے ابو العاص کو بھی لے آیا گیا، اور چونکہ اسلام میں پرزنر آف وار کا کانسیپٹ یہ ہے، باقی اس مسئلے پہ ڈیٹیل سے ہم تب سمجھیں گے جب بیٹل آف بدر پڑھیں گے، لیکن ابھی شارٹ میں بس یوں سمجھ لیجیے کہ رینسم دے کے اسلام میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کفار سے جنگ ہو اور بڑے بڑے لیڈرز یا ان کے جو فائٹرز ہیں وہ اریسٹ ہو کے آپ کے پاس آ جائیں، تو ان کے بدلے میں رینسم منی لی جا سکتی ہے اور پھر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ رینسم منی کو پھر یوٹیلائز کیا جائے گا اسلامی ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، یہ کانسیپٹ ہے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی بیٹل آف بدر جب پڑھیں گے، جنگ بدر جب پڑھیں گے تو ڈیٹیل سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو رینسم چونکہ ہر قیدی جو قید ہو کے آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سب کا سب اپنے فیملی ممبرز کو خط لکھتا تھا یا انفارمیشن بھیجواتا تھا کہ ہمارے لیے کچھ پیسے بھیجے جائیں، یا وہ لوگ خود ہی اس بات کا انتظام کرتے تھے کہ رینسم منی کے طور پہ سرٹین اماؤنٹ بھیجی جائے، جس کے ذریعے جو اسلامی ملٹری بھی اسٹرانگ ہوگی اور پھر دشمن کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ بالکل کھلے طور پہ اگر دشمن کو رہا کر دیا جائے اور اس سے اسلامی ملٹری کا کوئی بینیفٹ نہ ہو تو یہ اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے انتہائی بیوقوفانہ عمل ہوتا۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ایسے موقع پہ یا تو رینسم لیا جائے یا پھر جو ہے وہ دشمن کی شوکت کو توڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رینسم کو یعنی روا رکھا۔ تو ابو العاص کے رینسم کے طور پہ، اب ابو العاص کا رینسم کون بھیجے گا؟ ہے نا، کمپنسیشن منی کون بھیجے گا؟ ابو العاص کے فیملی والے، اور ابو العاص کے فیملی والے میں سب سے کلوزسٹ کون پرسن ہے؟ ان کی وائف، اور ان کی وائف کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خدیجہ کی جو پراپرٹی تھی، یعنی خدیجہ کے جو سامان تھے، جو فیمنین سامان تھے، ان کے زیور ہوں یا ان کی اور بھی اس طرح کی جو کپڑے وغیرہ ہوں، یہ کہ کون انہیریٹ کرتا ہے؟ وہ بیٹی انہیریٹ کرتی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کا ایک نیکلس تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سیدہ خدیجہ زندہ تھیں، اب یہ بیٹل آف بدر کی سٹوری بتا رہا ہوں، اس وقت تک خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے رضی اللہ عنہا، یہ بعد کی سٹوری ہے۔ تو چونکہ زینب کا بیان ہو رہا ہے تو ان کی پوری لائف کو ہم کور کر رہے ہیں، تو بعد کی سٹوری بھی پہلے بیان کر رہے ہیں۔ تو ابو العاص کے رینسم کے طور پہ زینب نے، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی ایکسیپشن یہاں پہ نہیں کیا تھا، لیکن رینسم کے لیے زینب نے ایک ہار بھیجا، ہے نا، ابو العاص کے رینسم کے طور پہ، کمپنسیشن منی کے طور پہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پریزنر آف وار کو چھڑانے کے طور پہ۔ تو جب وہ نیکلس دیکھا تو نیکلس تھا سیدہ خدیجہ کا ہی نیکلس تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، ہے نا، یا زینب نے انہیریٹ کیا تھا وہ نیکلس، اور اب وہ انہیریٹڈ نیکلس ہی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں ایز اے رینسم منی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکلس دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ آپ کو وہ نیکلس یاد آ گیا کہ یہ سیدہ خدیجہ کا ہے، اور آپ پہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی فطری جذبے کے تحت رقت طاری ہوئی۔ تو آپ نے اس موقع پہ بھی، آپ چاہتے تو آپ بادشاہوں کے بادشاہ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اجمعین جو ہیں اللہ کے رسول کے ایک حکم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، آپ کے حکم پہ جو ہے گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، آپ کوئی بھی حکم فرماتے تو صحابہ فوراً تیار ہو جاتے. لیکن اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سجیشن لیا کہ بتاؤ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں ابو العاص کو یوں ہی چھوڑ دوں، رینسم بھی نہ لوں، کیونکہ یہ نیکلس جو ہے یہ خدیجہ کا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، اور مجھے اپنی بیٹی کی غربت کا یعنی احساس بھی ہو گیا ہے کہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے، ظاہر ہے اس کے پاس ایک نیکلس ہے اور نیکلس بھی اس کی ماں کا دیا ہوا ہے اور ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. انسان کے لیے یہ چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پرمیشن چاہی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو ہم سے پرمیشن لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ ایک بار حکم فرما دیں تمام قیدی کو چھوڑ دیں، یعنی ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہم تو آپ کے حکم پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو صحابہ نے بالکل یعنی کہ آنکھ بند کر کے جو ہے سمعنا و اطعنا کہ ہم بالکل راضی ہیں اللہ کے رسول آپ جو بھی چاہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ جو نیکلس تھا وہ بھی ابو العاص کو دے دیا کہ واپس زینب کو دے آنا. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین انسان ہیں اور بہترین ملٹری کمانڈر ہیں، اسکلڈ فائٹر ہیں، بہترین پولیٹیشین ہیں، دنیا کے بیسٹ اسپریچول لیڈر ہیں اور ہر اعتبار سے مکمل ہستی ہیں، لیکن آپ کے اندر بالکل رحمت کا وہ پہلو جو ہے، بشریت کا جو پہلو ہے، جو انسان کے فطری جذبات ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کے، اپنی بیوی کو دیکھ کے، اپنے بچوں کے سامان کو دیکھ کے، کچھ پرانی چیزیں انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے میمری اس کے ذہن میں گھومنے لگتی ہے، یہ بالکل انسانی فطری جذبہ ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بالکل بتمام و کمال ویسے ہی موجود تھی جیسے دوسرے انسانوں کے اندر ہوتی ہیں. تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہیومن پہلو جو ہے، ایک فطری ہیومن ایلیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ خدیجہ کے نیکلس کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. دوسرا پہلو یہ کہ آپ کے اندر جو ہے انہیرنٹلی ایک ایلیمنٹ آف رحمت تھا. آپ اللہ کے قانون کے تحت وہ تمام چیزیں کرتے تھے جو بظاہر سخت ہوتی تھیں یا بظاہر نرم ہوتی تھیں. وہ انسان اپنے طور پر سختی اور نرمی کا تعین کرتا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون سی چیز کا بینیفیشیل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انہیرنٹ رحمت کا جو فطری انسانی جذبہ ہوتا ہے وہ بھی موجود تھا، اور آپ فطری انسانی جذبے کے تحت بھی بعض دفعہ ہیومن ایلیمنٹ کے تحت بعض دفعہ اسی جذبے کا، اسی احساس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور اس میں بالکل کوئی خرابی نہیں سمجھتے تھے، اس کو گرا نہیں سمجھتے تھے، اس کو کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں جو یہاں سے پتہ چلتی ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ہاں، تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت جو ہے نازل فرمائی. اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابو العاص کو تو فری کر دیا تھا اور نیکلس بھی بھیج دیا تھا واپس، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے واپس اپنے پاس بلا لیا. اور ابو العاص چونکہ ویسے نہیں تھے کہ وہ زور زبردستی کرتے، ان کے کردار اور فطرت میں تھوڑی سادگی اور نیکی تھی، تو انہوں نے زینب کو جانے دیا. اور وہ آیت کون سی اتری؟ آیت یہ اتری جو سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے ہے، بہت ہی فیصلہ کن آیت ہے، سمجھنے والی آیت ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان کو قبول نہ کر لیں. وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایک مومن، جو ایک عام مومن غلام یعنی باندی ہے، وہ بہتر ہے کس سے؟ ایک آزاد مشرک سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے تمہیں یہ بات کتنی ہی عجیب لگے، کتنی ہی گراں گزرے، چاہے کوئی چیز تمہیں بہت پلیزنگ لگے، لیکن اللہ کے علم میں، اور اللہ کا علم انفائنائٹ ہے اور اللہ کا علم پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، اللہ کے علم میں نکاح کے چیپٹر میں اور نکاح کے لیے ایک ایسا مومن جو کہ غلام ہے، ایک ایسی مومنہ جو کہ غلام ہے، وہ بہتر ہے ایک ایسے مشرک سے جو کہ آزاد ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے، اب یہ عام حکم ہے، پہلے تو یعنی عورتوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جو مشرک ہوں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور پھر ایک عام حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور ایک غلام مومن جو ہے وہ ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ یہ بات تمہیں ناگوار ہو یا عجیب لگے. ٹھیک ہے، انسان اپنی عقلی دلائل کے بنا پہ کتنی بھی جو ہے وہ عقلی گھوڑے دوڑا لے، اللہ کے علم میں ایک مشرک کے ساتھ نکاح کرنے، یا ایک مشرک جو ہے چاہے وہ آزاد ہو، ذہین ہو، عقل مند ہو، خوبصورت ہو، وہ بہتر نہیں ہو سکتا ایک مومن سے جو کہ غلام ہو،
اور پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے کمتر بھی ہو. اولئک یدعون الی النار، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی مشرکین جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. اب ناٹ نیسسریلی وہ ڈیلیبریٹلی بلاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر مشرک جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی آپ کو جہنم کی طرف بلائے، نہیں بالکل نہیں. لیکن عملی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان جہنم کی راہ پہ چلنے لگتا ہے. مشرکین کے ساتھ اگر یعنی بیوی مشرک شوہر مومن، یا شوہر مشرک اور بیوی مومن، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ کلیشز ہوں گے فیملی لیول پہ، وہ تو اپنی جگہ بالکل یعنی عقلی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب میریٹل لائف میں ہوتا ہے تو مرد ہو چاہے عورت ہو، کمپرومائزز کرتے ہیں لوگ. کمپرومائزز اس طرح کا بھی کرتے ہیں کہ انسان اپنے پارٹنر کی ترجیحات کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی بھی کوشش کرتا ہے، چاہے انٹینشنل ہو چاہے ان انٹینشنل ہو. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر پارٹنر کے بنیادی عقائد، شوہر کے بنیادی عقائد یا بیوی کے بنیادی عقائد 180 ڈگری اپوزٹ ہوں آپ کے بنیادی عقائد کے ساتھ، تو کلیش تو ہوگا، وہ تو ہونا ہی ہے. آپ بھی اپنے عقائد کے ساتھ وقتاً فوقتاً سمجھوتا کریں گے، اور اس بات کو اللہ سے بہتر کوئی صاحب عقل، کوئی روشن خیال انسان نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ناٹ ڈیلیبریٹلی، ضروری نہیں ہے کہ ہر مشرک جو ہے آپ کو جہنم کی طرف ہی بلائے، لیکن عملی نتیجہ اس نکاح کا یہ ہوگا کہ انسان کے لیے جہنم کی راہیں ہموار ہو جائیں گی. واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرت باذنہ، اور اس کی مرضی سے یعنی اللہ کی مرضی سے اللہ اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے. ویبین آیاتہ، اور وہ اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ یاد رکھیں، تاکہ یہ آیات جو ہیں یاد دہانی کا سبب بنے مومنین کے لیے اور لوگوں کے لیے، للناس، عام لوگوں کے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل فیصل طریقے سے اور بالکل واضح طریقے سے یہ بات صاف کر دی کہ اہل ایمان کا اہل شرک کے ساتھ نکاح وغیرہ جو ہے جائز بالکل نہیں ہے، کسی تعویل کے تحت جائز نہیں ہے، کسی عقلی دلیل کے تحت جائز نہیں ہے. کوئی عقلی گھوڑے کتنے بھی دوڑا لے، پہلی بات تو یہ کہ عقلی دلائل کے ذریعے بھی ان باتوں کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن ہماری بنیادی جو حرمت کا سبب ہے وہ عقلی دلائل نہیں ہے، وہ حرمت کا سبب اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا واضح حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کے اندر ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. ہاں ایمان لے آتے ہیں تو بالکل نکاح جائز ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد، اگر ایمان لانے سے پہلے اس نے ہزاروں مومنین کا قتل بھی کیا ہو تو بھی وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہم آگے بڑھ کے اسے گلے لگائیں گے اور ایک لمحے میں اس کے تمام خطاؤں کو اپنے دل سے معاف کر دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اس سے پیچھے کے تمام گناہ جو ہیں چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر نکاح وغیرہ کا تعلق بھی ان کے ساتھ ہوگا، پھر تمام قسم کے جو ہے وہ معاملات بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن جب تک ایمان نہیں ہے تب تک نکاح وغیرہ کے تعلقات کی قطعاً معاملات جو یعنی قطعاً حرمت جو ہے وہ قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے. اس کے لیے کسی دوسری حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بالکل واضح الفاظ میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اب اس آیت کو سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان کے اہل شرک کے ساتھ نکاح وغیرہ کے تعلقات جو ہیں ہونے چاہیے، ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ قرآن کا کلیئر کٹ انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے واضح حکم کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات بھی سمجھنی بہت ضروری ہے. اور نکاح اللہ کے نزدیک جب انویلڈ ہے، وہ شادی اللہ کے نزدیک جب انویلڈ ہے تو اس شادی کے ذریعے جو بھی معاملات ہوں گے سب کے سب زنا میں تصور کیے جائیں گے. تو اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان جو بھی نکاح ہو، اگر دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے مشرک ہیں دوسرے مومن ہیں، تو کوئی بھی نکاح ہو تو وہ تمام تعمر زنا کا مرتکب ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. اس مسئلے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد، چونکہ اب یہاں قطعی حکم نازل ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ سے واپس بلا لیا. بعد میں بہرحال ابو العاص نے جنگ بدر کے بھی تقریباً 4 یا 5 سال بعد جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، 4 سال بعد تقریباً اسلام قبول کر لیا، اور واپس جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے. اور پھر جو ہے وہ لیکن یہ جو یعنی اس کے تعلق سے بڑی طویل اسٹوری جو ہے ابن اسحاق وغیرہ میں منشن ہے، بخاری کی حدیث میں منشن ہے، میں نے یہاں مناسب نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا کہ اس کو یہاں بیان کیا جائے، لیکن جو بھائی انٹرسٹڈ ہوں، جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کافی اچھی سٹوری ہے ان دونوں کے ری یونیفیکیشن کی، زینب کے اور ابو العاص کے. 4 سال بعد ری یونیفیکیشن ہوا جب ابو العاص نے
اسلام قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، لیکن یہ خوشی جو ہے زیادہ دن نہیں چل سکی، کیونکہ اس ری یونیفیکیشن کے ایک سال بعد ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 7 سال بعد زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو ہے ان کو دفنایا ہے اور نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی تھی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے وہ یہ آپ کی اسکرین پہ اپیئر ہو رہا ہے، قاسم کا تذکرہ ہو چکا، زینب کا تذکرہ ہو چکا، اب ہم رقیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کریں گے۔ تو یہ رقیہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اولاد ہیں، دوسرے نمبر کی بیٹی ہیں، زینب سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے سے ہوا ہے، اور یہ چچا کے بیٹے کون تھے؟ ابو لہب۔ ابو لہب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن جب اسلام آ جائے گا تو یہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہو جائے گا، لہٰذا یہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی تبت یدا ابی لہب و تب صورت نازل کر کے لعنت بھی فرمائی ہے۔ لیکن بہرحال یہ موقع، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تھیں۔ تو ابو لہب کے بیٹے اتبا کے ساتھ جو ہے حضرت رقیہ کا پہلا نکاح ہوا۔ یہ تیسرے نمبر کی اولاد، دوسرے نمبر کی بیٹی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا کھلا اعلان کیا تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ وہ آپ کا چچا تھا، اور حالانکہ چچا تھا دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ تم جو ہے محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ لہٰذا رقیہ کو اتبا نے طلاق دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد ابو لہب کے حکم پہ، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیف جو ہے پہنچائی جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو رقیہ کا جب طلاق ہو گیا تو حضرت عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن لوگوں کو زندگی میں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ہیں۔ انہوں نے حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح کر لیا، اور حضرت عثمان سے جو ہے وہ بی بی رقیہ کو ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن یہ 6 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ تو رقیہ کے ذریعے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ ہوا، اور حضرت عثمان کے ساتھ رقیہ نے پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی، نبوت کے 5ویں سال، یہ ابھی یہاں ذکر نہیں ہوا ہے لیکن آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو نبوت کے 5ویں سال جو ہجرت حبشہ پہلی دفعہ ہوئی تھی، اس میں بھی حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی، تو بی بی رقیہ نے سیدنا عثمان کے ساتھ جو ہے وہ ہجرت کی تھی، اور بعد میں یہ مکہ واپس لوٹ آئی تھیں سیدنا عثمان کے ساتھ، اور پھر مدینہ کی ہجرت کی تھی۔ تو اس اعتبار سے 2 دفعہ ہجرت کا جو ہے شرف بی بی رقیہ کو حاصل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بی بی رقیہ کا انتقال ہوا جنگ بدر کے موقع پہ۔ جنگ بدر کے لیے جب صحابہ کرام نکل رہے تھے، اس کا تفصیلی ذکر جو ہے ہم جنگ بدر جب پڑھیں گے تب سمجھیں گے، لیکن جب نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں جانے سے روک دیا، بلکہ حکم دیا کہ تم رقیہ کا خیال رکھو، کیونکہ بی بی رقیہ اس زمانے میں کافی بیمار چل رہی تھی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے ایشور کیا کہ جو اجر و ثواب اور مال غنیمت جنگ بدر میں حاصل ہوگا وہ سب کا سب تمہیں یہاں رہتے ہوئے، مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں وہ عطا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مدینے کے اندر بھی اپنی مرضی سے نہیں رک رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رک رہے تھے۔ تو اصل چیز اطاعت ہے، اصل عمل فی نفسی ہی جو ہے فضیلت کا باعث نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل جو ہے وہ فضیلت کا ریزن اس لیے بنتا ہے کیونکہ عمل میں اطاعت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جہاد سے روک کے اپنی بیوی کے خیال کا حکم فرمایا تھا، تو حضرت عثمان نے عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہوئے۔ لہٰذا جو صحابہ جہاد فی سبیل اللہ میں گئے ہوئے تھے، جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، ان تمام کا اجر و ثواب عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں رہتے ہوئے بھی ملے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے۔ بہرحال یہ جنگ بدر کے موقع سے لوٹتے لوٹتے ہی ان کا رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے کافی غمگین ہوئے ان کے انتقال سے۔ تو پھر عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی اللہ کے رسول نے اپنی جو چوتھی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نہیں، چوتھی نہیں، چوتھی اولاد تھی، تیسرے نمبر کی بیٹی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی ان کا نکاح کر دیا۔ تو تیسری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی؟ ام کلثوم۔ تو رقیہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، اب ہم ام کلثوم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ اہل کتاب سے
جائز ہے کیا نکاح؟ کین یو کنفرم؟ جی اہل کتاب سے جائز ہے، اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں تو بھی جائز ہے۔ اس کا ذکر ہم تب کریں گے جب ہم سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ بس یوں سمجھ لیجیے کہ اہل کتاب سے جائز ہے، ٹھیک ہے، مشرکین سے جائز نہیں۔ ایمان نہ لائیں تو بھی جائز ہے اہل کتاب سے، شرط ہے اس کی کچھ کچھ، پاک دامن عورت ہونی چاہیے۔ اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اپنی عورتوں کو اہل کتاب مردوں کو دینا جائز نہیں ہے نکاح میں، یہ اس فرق کو سمجھ لیں۔ بہرحال یہ مسئلہ ابھی یہاں پہ ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شارٹ میں بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ام کلثوم جو آپ کی تیسری بیٹی ہیں، وہ یہ اب رقیہ سے 2 سال چھوٹی تھیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زینب، رقیہ اور ام کلثوم میں 2 2 سال کا ڈفرنس ہے، ٹھیک، اور یہ سب کی سب سیدہ خدیجہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ تو ام کلثوم پہلے جو ہیں یہ ابو لہب کے دوسرے بیٹے سے، اتبا سے، ابو لہب کا دوسرا پہلا بیٹا اتبا سے نکاح میں تھیں رقیہ، ابو لہب کا دوسرا بیٹا جو تھا اتیبہ، یہ اتبا سے مختلف ہے، اتیبہ، اتبا اتیبہ، نام یاد رکھیے گا۔ تو اتیبہ کے ساتھ نکاح میں تھی ام کلثوم۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو بھی طلاق دلوا دیا ابو لہب نے، اپنے بیٹے سے کہا اتیبہ سے کہ تم ام کلثوم کو بھی طلاق دو، جس طرح اتبا سے کہا تھا رقیہ کو طلاق دو تاکہ محمد کو مزید جو ہے وہ ہرٹ کیا جا سکے، اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے اتیبہ سے بھی اس نے کہا کہ تم اپنی بیوی ام کلثوم کو، جو کہ محمد کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق دے دو تاکہ محمد کو مزید جو ہے ضرب لگائی جا سکے، محمد کو جذباتی ٹھیس پہنچائی جا سکے۔ تو اتیبہ نے بھی جو ہے ام کلثوم کو طلاق دے دیا، اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو ہے وہ یعنی اس شادی کے ٹوٹ جانے کے بعد کچھ سال تک غیر شادی شدہ ہی رہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر جب رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ہی ام کلثوم کا نکاح کرا دیا، اور یہ جنگ بدر کے بعد آپ نے جو ہے وہ نکاح کیا۔ تو چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بیک ٹو بیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اتنا صاحب شرف انسان سمجھتے تھے کہ اپنی 2 بیٹیوں سے بیک ٹو بیک نکاح کرا دیا، اور ام کلثوم کا بھی انتقال جو ہے حضرت عثمان کے ہی یعنی کہ زوجیت میں رہتے ہوئے ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پہلے رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان کافی غمگین تھے، پھر ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا حضرت عثمان کی ہی زوجیت میں، تو حضرت عثمان کافی غمگین تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو کتنا صاحب شرف اور کتنا نیک اور کتنا بلند کردار سمجھتے تھے کہ خود فرماتے ہیں، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام کلثوم کے انتقال پہ عثمان کو غمگین دیکھا تو کہا کہ اے عثمان غمگین نہ ہو، خدا کی، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور سب کی سب ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی تو میں 40 کا نکاح ایک کے بعد ایک تم سے ہی کرتا۔ تو اس سے حضرت عثمان کا بلند مقام، ان کا کردار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کی کیا فضیلت تھی، یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی تو میں سب کا نکاح جو ہے وہ ایک کے بعد ایک تم سے ہی کرتا۔ تو اس سے سیدنا عثمان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پہ کوئی سوال اور کوئی شبہ کی جو ہے گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے حضرت عثمان چونکہ 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، 2 نور والا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ بہرحال ام کلثوم کو حضرت عثمان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور ان کا انتقال جو ہے وہ ہجرت کے 9 سال بعد ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اولاد تھیں، تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 5ویں اولاد ہیں اور چوتھے نمبر کی بیٹی ہیں اور واحد بیٹی ہیں جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، سب سے زیادہ یعنی کہ شرافت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے جن کا مقام ہے اور سب سے زیادہ مشہور ہیں، سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا، یہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جس کو جمعہ کے خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، سیدۃ النساء من اہل الجنہ فاطمہ، یعنی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ سب سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، ان کے بارے میں سپریٹ لیکچر دیا جا سکتا ہے، 10 10 لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، کافی فضیلت ان کی ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید محبت ان سے کرتے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اگر بستر پہ اگر بیٹھے رہتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے ویلکم کرنے کے لیے۔
تو ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی وہ بہت والہانہ تھی، یعنی سب کے ساتھ محبت آپ کی جو ہے وہ بہت زبردستی تھی، لیکن سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی وہ انتہا درجے کی تھی، اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی، اور یعنی بے انتہا محبت بھی کرتے تھے۔ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی جو چار کامل ترین عورت کا ذکر ہے اس میں سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ مجھ سے ہے، اور جو کوئی فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ تو بڑی، یعنی اس سے بڑی فضیلت کچھ نہیں ہو سکتی کہ جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ تو اس سے سیدہ فاطمہ کا مقام اور ان کا جو کردار ہے، ان کی جو شرافت ہے، ان کا جو بلند مقام ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر تھیں فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرماتے تھے اور کفار قریش آپ پہ ٹوٹ پڑتے تھے، تو بچی ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے طور پہ یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور بڑے بڑے یعنی قریش کے سرداروں سے بھر جایا کرتی تھیں۔ تو ان کے اندر ایک جو اسٹیمنا اور اسٹرینتھ جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اور 18 سال کی جب ان کی عمر ہوئی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ تو یہ نکاح بھی بتاتا ہے اپنے آپ میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، کہ ایک نبی اپنی محبوب ترین بیٹی کو اگر کسی شخص کی زوجیت میں دے رہا ہے تو اس شخص کے کردار اور اس شخص کا جو بلند مقام ہے اور اللہ کے نزدیک جو اس کا رتبہ ہے وہ اپنے آپ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت بلند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیٹی اور سب سے فضیلت والی بیٹی کا نکاح جو ہے سیدنا علی سے کیا۔ تو یہ ہجرت کے بعد جو ہے سیدہ فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان پہ سیپریٹ لیکچر دیا جا سکتا ہے، یہاں پہ میں چونکہ ان کے بارے میں آلریڈی سب لوگ کافی کچھ جانتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بیان کروں گا، شارٹ ڈسکرپشن ان کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ایک خاص یعنی ایک انسیڈنٹ اور بھی آتا ہے، جنگ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک ہے اس میں تیر گھس گیا تھا، تو اس کی وجہ سے جب تیر نکالا جا رہا تھا تو کافی بلڈ فلو ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زخم اتنا مطلب خطرناک تھا کہ صحابہ ہمت نہیں کر رہے تھے اس کو صاف کرنے کی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اور تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اس موقع پہ بھی جو ہے سیدہ فاطمہ آگے آتی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی جو ایک دیسی علاج کا طریقہ ہوتا ہے وہ یعنی میٹ وغیرہ کو برن کر کے اور کھجور کے چھالوں کو گرم کر کے جو ہے اس کو پھینکا اور اس کے ذریعے جو ہے خون کو بند کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی بخاری میں واقع آتا ہے، جنگ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو بھی کا علاج بھی سیدہ فاطمہ نے ہی کیا، اور خون بھی بند جو ہے سیدہ فاطمہ نے کیا۔ ان کا الگ ہی مقام اور الگ ہی فضیلت ہے، یہاں پہ اس کو بیان کر پانا اس چھوٹے سے لیکچر کے اندر اس پوری یعنی پوری فضیلت کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں تھے اور اپنے بستر پہ تھے، تو سیدہ فاطمہ کو بلایا اور آپ نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی۔ یہ روایت جو ہے بخاری میں موجود ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب بیمار ہو گئے اور اپنی آخری یعنی ایام میں تھے، تو اس موقع پہ سیدہ فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا، جس کو سن کے سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فاطمہ کو بلایا اور دوبارہ کان میں کچھ کہا، جس کو سن کے آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے مسکرانے لگی۔ بہرحال اسی یعنی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہو گیا۔ بعد میں سیدہ عائشہ نے انتقال کے بعد بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کیا کہا تھا کان میں؟ تو سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ پہلی دفعہ اللہ کے رسول نے مجھے بیان کیا کہ بیٹا آپ کے ابا پہ یہ آج آخری تکلیف ہے، آج کے بعد آپ کے والد پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور اسی تکلیف میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ بات سن کے میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان بلایا اور کان میں یہ کہا کہ بیٹی لیکن میرے بعد سب سے پہلے میرے پیچھے آپ ہی تشریف لائیں گی۔ تو یہ سن کے میں بڑی خوش ہو گئی کہ سب سے پہلے جو ہے میری ہی ملاقات دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کو سن کے یعنی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ خبر سنی تو میں کافی خوش ہو گئی۔ تو یہ بھی یعنی بی بی فاطمہ کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہ حدیث بھی اور مزید اس فضیلت کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کا جو ہے جنت کی تمام عورتوں کا سردار ہونا یہ بھی واضح طور پہ احادیث سے ثابت ہے، جمعہ کے خطبوں میں پڑھا بھی جاتا ہے۔
تو یہ بی بی فاطمہ تھیں. آخری جو آپ کی اولاد تھیں، اولاد تھے وہ ابراہیم ہیں. ابراہیم سے پہلے ایک اور بیٹے تھے آپ کے عبداللہ، یہ بھی بی بی خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی آپ کو جب مل گئی ہے اس کے ایک سال بعد پیدا ہوئے تھے. لیکن ان کا ذکر جو ہے نہ میں نے احادیث میں زیادہ پایا نہ سیرت کی کتاب میں زیادہ پایا، وہ بھی کم عمری میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو آخری بیٹے جو آپ کے تھے ابراہیم تھے، یہ پیدا ہوئے ہیں 19 سال کے گیپ پہ. یعنی آپ کی جو سیکنڈ لاسٹ اولاد تھیں، اولاد تھے وہ عبداللہ تھے جو 611 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 41 یا 42 سال تھی. اور یہ جب پیدا ہوئے ہیں ابراہیم تو آپ کی عمر 60 یا 61 سال تھی. تو 18-19 سال کا وقفہ جو ہے بیچ میں ہے عبداللہ اور ابراہیم کے. اور ابراہیم اکیلے اولاد ہیں، اکیلے بیٹے ہیں اللہ کے رسول کے، جو کہ سیدہ خدیجہ سے نہ ہو کے ماریہ قبطیہ سے ہوئے ہیں. تو ان کا ذکر یعنی ماریہ قبطیہ کون تھیں اور کیا ان کا معاملہ ہے وہ ذکر آگے آ جائے گا. جی I see that except for Fatima رضی اللہ عنہ none of the grandkids of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم survived. جی اس کی پیچھے وزڈم کیا ہے؟ وزڈم تو ابھی یہاں پہ احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی آگے کے لیکچرز میں میرے ذہن میں بات آئے گی تو میں آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن ہاں یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ کسی اور اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چلی ہے. بہرحال یہ ابراہیم کا ذکر آپ کے سامنے آ رہا ہے. ابراہیم کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس رات ابراہیم پیدا ہوئے تھے اس رات کے اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ کل رات میرے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے والد ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے، اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا ہے. تو یہ ابراہیم کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود کو منسوب کرتے ہیں. تو عام طور پہ عرب میں اس بات کو فخر کا ریزن سمجھا جاتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اولاد ہونے کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ اس حیثیت سے بھی کرتے تھے کہ جس ملت پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جس توحید پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جس دین و شریعت پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، میں اسی کا کنٹینیویشن ہوں. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب بھی کیا، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور ان کا کردار اور ان کی بلندی اور ان کا شرف جو ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے لیڈر ہیں. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ انا سید ولد الآدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر اور خوشی محسوس کرتے تھے. تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی شرف پتہ چلتا ہے، اور اپنی اولاد کا نام آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام کا بلند کردار اور بلند مقام اور ان کا جو شرف ہے وہ واضح ہوتا ہے. اچھا، تو یہ جو حضرت ابراہیم تھی ان کی پرورش جو ہے وہ ابو سیف ایک دوسرے صحابی ہیں، لوہار تھے یہ دوسرے ان کے گھر میں ابراہیم کی پرورش ہوئی. تو ابراہیم کا بھی جو انتقال ہے وہ 18 مہینے کی عمر میں ہی، یعنی جب ان کی عمر 1.5 سال تھی تو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی میں ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب ابراہیم کا آخری وقت آیا تھا، ابو سیف کے گھر میں موجود تھے، ابراہیم بچے تھے، گود میں تھے. تو کسی نے خبر بھیجی کہ اللہ کے رسول آپ کے بچے کا آخری وقت ہے، وہ آخری سانسیں گن رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس چل لیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ابو سیف کے گھر میں، تو دیکھا کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، 1.5 سال کی عمر ہے اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا. تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ابراہیم کے تکلیف کو دیکھ کے. تو اس پہ عبد الرحمن بن عوف ایک بہت بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہے ان میں سے ایک ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت کلوز فرینڈ تھے عبد الرحمن ابن عوف. یہ انہوں نے اس وقت موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف، یہ جو آنسو ہیں نا جو انسان کو اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ کے بہتے ہیں، یا کسی کلوزڈ ون کے ڈیتھ پہ بہتے ہیں، یا انسان کے والدین کا انتقال ہو جائے، بچوں کا انتقال ہو جائے، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو انسان کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہو جاتے ہیں نیچرلی فطری طور پہ، یہ تو اصل میں رحمت کا نتیجہ ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. اللہ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ کہ انسان اس لاس پہ اللہ سے شکوہ کرنے لگ جائے،
اس نقصان پہ اللہ کے بارے میں الٹ پلٹ بکنے لگ جائے، اس نقصان پہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جائے، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند، اس نقصان پہ انسان جو ہے کلیجہ پیٹنے لگ جائے، واویلا مچانے لگ جائے، یہ چیزیں ناپسند۔ لیکن فطری طور پہ رحمت کے جذبے کے تحت انسان کو اپنی اولاد کو کی وفات پہ جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اپنے والدین کی وفات پہ یا قریبی رشتہ دار کے وفات پہ یا محبوب کی وفات پہ، تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل رحمت کے تقاضے کے عین مطابق ہیں، جائز ہیں، درست ہیں، اولا ہیں، بہتر ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ آنسو بہائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بالکل نہ یہ بات کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ اگر کمزوری کی علامت ہوتی تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین ہستی ہر اعتبار سے میسکولینٹی کے علم بردار اور جو بینچ مارک ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹے کے وفات پہ آنسو بہائے، تو وہ آنسو کا بہنا اپنے آپ میں میسکولینٹی کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں یہ بات ناشکری کی علامت ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ عین رحمت کا مظہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عوف، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو رحمت کی نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ آنکھیں جو ہے وہ آنسو ضرور بہا رہی ہیں اور دل ضرور تکلیف میں ہے، لیکن اے اللہ، ہم ہرگز وہ بات نہ کہیں گے، ہم ہمیشہ وہ بات کہیں گے جو اللہ آپ کو پسند ہو، جس سے آپ راضی ہوں۔ اے ابراہیم، ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارا یعنی ہماری جو ہے تم سے جدائی ہو رہی ہے۔ او ابراہیم، وی آر گریوڈ بائی یور سپریشن، یعنی دل کا تکلیف میں مبتلا ہو جانا اپنے یعنی قریبی رشتہ دار سے جدائی پہ بالکل جائز اور فطری ہے۔ جائز و فطری کیا نہیں ہے کہ انسان ویسے موقع پہ اللہ سے بدظن ہو جائے، انسان یہ سوال کرنے لگ جائے کہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے ایسا، انسان یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، یا اللہ سے شکوہ کرنے لگ جائے یا واویلا مچانے لگ جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہیں، منع ہیں، ممنوع ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ابراہیم جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 1.5 سال تھی، 18 مہینے کی تھی، اور ان کو جو جنت البقیع ہے، جو عام قبرستان ہے مدینہ کا، وہیں دفنایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور ایک اسماعیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جو ابو اوفا تھے جن کے ہاں ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، وہ بھی صحابی ہیں، لوہار تھے، ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے ابراہیم کو دیکھا تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں، ابراہیم کو میں نے دیکھا تھا، ان کی وفات جو ہے بہت کم عمر میں ہوئی تھی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو ابراہیم زندہ ہوتے، کیونکہ یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اس حدیث کی تشریح میں بہت سارے جو محدثین انہوں نے لکھا ہے کہ ابراہیم کی جو روح تھی نا، ان میں وہ صفات تھیں جو انبیاء علیہ السلام میں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بہت کم عمری میں ہی اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت قائم رہے، اور ابراہیم کے اندر جو روح تھی نا، اس کی صفات انبیاء علیہ السلام والی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ وہ آپ کی تمام اولاد میں ابراہیم جو ہیں وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور خود یہ صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہونے والا ہوتا تو ابراہیم لازماً زندہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری کی حدیث موجود ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتوں اولاد کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا، ان کے بارے میں جو بھی ریلیونٹ ڈیٹیلز تھی، ضروری ڈیٹیلز تھیں، اور ان سے ریلیٹڈ مسائل تھے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی۔ آج ذرا لیکچر طویل ہو گیا، لیکن میں انشاءاللہ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ حنفا کے تعلق سے ہوگا۔ حنفا میں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ قائم تھے۔ یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔